बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मामला यूं है कि हम तीन दोस्त हैं। मेरा नाम खालिद ज़हीर है और स्क्रीन पे मेरे दाएं जानिब मोइज़ अमजद हैं और मेरे नीचे वाली तस्वीर में एहसन तिहामी है। हम तीन दोस्त हैं। हम जूम पर मुलाकातें करते रहे हैं। मुलाकातों में जब हमने गुफ्तगू की तो हमने ये महसूस किया कि चूंकि हम सबकी दिलचस्पी मजहब दीन से है, अल्लाह के पैगाम से है, तो हमारी गुफ्तगुओं में मजहबी गुफ्तगू आती है और बाज़ औक़ात अहम मौज़ूआत आ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस डिस्कशन को औरों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें। तो हम तीनों ने इस पर इत्तेफाक किया और इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि हम कोई एक मौजू हर डिस्कशन में रखें। ये डिस्कशन कैजुअल होगी, यानी जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, अगर इजाजत दे तो गपशप मारते हैं, लेकिन मौजूआत अहम होंगे और हम बेतकल्लुफ उस पर अपना तबसरा करेंगे। आज के लिए जो हमने मौजू चुना है वो ये है कि हम मजहबी मामलात में जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें जो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है वो ठीक नहीं होता और अंदाज़े गुफ्तगू के ठीक न होने की वजह से बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। मैं तो, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो इनिशियल स्टेटमेंट देने के बाद दूसरे दो दोस्तों पर छोड़ूंगा कि वो तबसरा करें। मैं तो बस एक इनिशियल ये तबसरा कर रहा हूं कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम लोग जिनका दीन से ताल्लुक है, और सभी का दीन से ताल्लुक है, दीन से दिलचस्पी लेने वाले हैं, हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हैं, हो सकते हैं, होने चाहिए। हम अगर आपस में दीन मजहब पर गुफ्तगू करते हुए सलीके डिसेंसी को इख्तियार करें तो इख्तलाफात तो फिर भी रहेंगे, लेकिन मसले इतने सीरियस नहीं होंगे जितने अब हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि बहुत से मसले हल भी हो। जनाब जी सर, मैं आई क्वाइट एग्री जी कि आपने जो बात फरमाई है बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें जो मेरे ज़हन में फ़ौरन आती हैं वो ये हैं कि एक तो हमारी गुफ्तगूएं जनरली भी और रिलीजियसली भी वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं टारगेट्स पे, गोल्स पे। हम ये समझते हैं कि हमने इसी नशिस्त के एंड पे कुछ अचीव करना है, या यूं समझ लें कि हम हर नशिस्त में कोई ना कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, और जब वो नहीं होती है तो गुफ्तगू भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है और हम भी। एंड आई थिंक हम अपनी गुफ्तगू का जो फोकस है वो बजाय टारगेट के या गोल्स के हम प्रोसेस को बनाएं। और प्रोसेस से मेरी मुराद ये है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्वर्सेशन जब इंसानों के दरमियान होती है दैट कैन बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। तो एक बात तो ये जी। दूसरा जो एस्पेक्ट मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि गुफ्तगू हमेशा टू साइडेड होती है। ये जो मास कम्युनिकेशन, मास एजुकेशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास ये शुरू हुआ काम, और इसने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है वो ये कि गुफ्तगू को वन साइडेड बनाती है जनरली, जिसके नतीजे में अगर गुफ्तगू का टारगेट लर्निंग ओरिएंटेशन है तो लर्निंग तो लर्नर ने करनी है, वो टीचर ने या गुफ्तगू करने वाले ने नहीं करनी है। और हमारा पूरे का पूरा फोकस अब बेहतर प्रेजेंटेशन, इलेबोरेट प्रेजेंटेशंस के ऊपर हो गया है, और इसका नतीजा ये निकला है कि जो हमारा ऑडियंस है वो असल में सेकेंडरी बन गया। तो आई थिंक दीज टू एस्पेक्ट्स अपेरेंटली मेरे ज़हन में तो फौरन आते हैं कि ये मसले हैं इसमें। जी, मेरा ख्याल है कि आप दोनों ने बात जो की है, मैं भी उसका हिस्सा हूं और ऐसे ही सोचता हूं। मेरा ये ख्याल है कि आप इस पे मजीद बात करें। मैं भी बीच में कोई आएगी बात तो अपना नुक्ता नजर शेयर करता रहूंगा। ओके। देखिए, मोइज़ की दोनों ही बातें सही हैं। गुफ्तगू जब आप कर रहे हो तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि हमें 35 मिनट के बाद किसी नतीजे तक पहुंचना है। इसके बाद तो नॉर्मल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। उसके बाद तो असल में ये होगा कि
ایک نتیجہ نکالنا ہے. تو جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، تبادلہ خیال کی، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ سوائے سچائی کے، سچائی کو جاننا اور اس کا اعتراف کرنا اور اس کا ابلاغ کرنا، کوئی اور مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے. نتائج نکلتے رہیں گے، یہ بات بالکل بجا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ جو ایک ون سائیڈڈ گفتگو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ قرآن مجید نے یہ جو بات بیان کی ہے نصیحت کی کہ ہم نصیحت کریں، تو کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ تقریر کرنے آیا ہے، اور اللہ معاف کرے میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ شاید ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، آپ کسی موضوع پر تقریر کریں، اور مجھے اللہ معاف کرے میں تو بہت تقریریں کرتا ہوں اور بڑا ڈر بھی لگتا ہے، تو آپ تقریر کے بعد پتہ نہیں آپ نے کسی کو کچھ بتایا ہے، سمجھایا نہیں، آپ اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتے جو آپ نے واعظ نصیحت کی ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ان کے علماء کو یہ کہا کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو. سو یہ بات بالکل صحیح ہے اور سچی بات ہے، یہ بھول جاتا ہے آدمی. اور میں کیوں بولتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ جناب والا میرے سامنے صرف معیز اور احسن نہیں ہے، میں کہتا ہوں جناب 150 اور لوگ ہیں. دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا، اور آدمی کہتا ہے یار اب ان کو امپریس کرو. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان کو رلاؤ، وہ کہیں جی واہ واہ سبحان اللہ کیا شعر پڑا ہے، کیا جذبات آپ نے ہمارے برانگیخت کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ہی بس مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح بات سمجھ میں آئے. سوری ایک اور ایسپیکٹ جو سر خاص طور پر ریلیجس گفتگوؤں میں پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ہم نے چونکہ دائی اور دعوت کا جو کام ہے اس میں ایک میرے حساب سے which can I can be absolutely wrong، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم ایمولیٹ کرتے ہیں پیغمبروں کو، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت کا کام کیسے کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی ایک بہت بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ پیغمبر اپنی جگہ پر اپنے پیغام کے لحاظ سے بالکل پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. جبکہ میں آپ ہم اس دنیا میں اب کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اب ہمیں دائی بننے کے بجائے یا اس کو ایمولیٹ اس ذات کو، پیغمبر کی ذات کو ایمولیٹ کرنے کے بجائے ہمیں شاید ایک ایسا ماڈل تلاش کرنا ہے جدھر میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھی بن سکیں کریکشن میں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو گائیڈ کرنے والا بنوں. وی شوڈ بوتھ اسٹرائیو ٹو بی بیٹر ہیومن بینگز، اپنی محنت سے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے. یہ بھی ایک ایسپیکٹ. میں اس کو اس کی تائید کرتا ہوں. احسن صاحب آپ کسی وقت بھی مجھ سے مائک لے کے بولنا شروع کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. میں تو چونکہ مجھے تو کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ قرآن پڑھنا پڑھانا آتا ہے. تو میں قرآن مجید کو جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بارہا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دیندار لوگوں میں اور واعظین میں ایک بہت بڑی غلطی، بڑا بلنڈر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کر رہا ہے. رائٹ بالکل. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو آپ یقین جانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منبر پر بیٹھ کے ایک صاحب اللہ تعالیٰ کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گفتگو کر رہے ہیں. نہیں بھائی، اللہ میاں نہ ہم ہیں اور نہ ہم پیغمبر ہیں، ہم ادنا آرڈنری لوگ ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم دوسروں کی اصلاح کریں.
اور یہ بات البتہ یہ مجھے بھی آپ سمجھائیں، ہیلپ کریں کہ یہ بات لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کو تو ہم نے فالو کرنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ہمارے لیے اگزامپل ہیں. اب ان کو یہ بتایا جائے جی کہ اگزامپل ہیں، مگر آپ نے سوچ سمجھ کے اس اگزامپل کو اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو فالو کرنا ہے. یہ بات سمجھانا آسان نہیں ہے. کوائٹ رائٹ جی، کوائٹ رائٹ. یعنی ہم اس بات کو شاید فراموش کر دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی دعوت کے آغاز، ابھی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور اپنے پورے معاشرے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. ان کے کچھ ایکسپیرینسز تھے لوگوں کے ساتھ، یعنی اور وہ ایکسپیرینسز ان کی پوری 40 سالہ زندگی کے اوپر محیط ہیں. یعنی اور وہ سوسائٹی ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں لوگ ہیں. مجھے تو سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے، جو قرآن مجید نے بالکل ہی اسپیسیفائی کر دیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جب امڑ پڑے تھے، جب ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. جنرلی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر پروفٹ کا جو معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، وہ شاید کوئی بہت بڑی سوسائٹی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پر ایک ریزنیبل سوسائٹی، جس طرح پرانے زمانے میں ولیجز یا ٹاؤنز ہوتے تھے، اس نوعیت کی سوسائٹیز تھیں، جدھر ایک آدمی کی یہ حیثیت، اخلاقی حیثیت اور اس کا اخلاقی تجربہ لوگوں کے ساتھ جنرلائز ہو چکا ہوا تھا. وہ ہی واز نون ٹو بی این آنےسٹ اینڈ اے ٹرسٹ وردی پرسن. یہ ایسپیکٹ میں نے تو اچیو نہیں کیا ہوا اس سوسائٹی میں، ظاہر ہے. تو اب میں آل دیٹ آئی کین ڈو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ ایک اور ایسپیکٹ کی جو آپ نے فرمایا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ ہمارا فہم ہے. اور ہم جب تک اس فہم کے بارے میں یہ اوپننیس نہیں کریٹ کریں گے کہ میں آپ سے کسی اور سے سیکھ سکتا ہوں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے ایک ایجوکیشنل سسٹم یا ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ میں، جدھر بجائے ون سائیڈڈ کمیونیکیشن کے ڈائلاگ کی فضا ہوگی. یعنی دونوں ایسپیکٹس بڑے ضروری ہیں سر. یعنی مجھے اپنے آڈینس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ تب ہو سکتا تھا جب میں 1-to-1 کام کر رہا ہوتا، یا کوئی ایسے سچویشن ہوتی جدھر میں انڈیویجولی جان سکتا. لیکن جب میں ایک ماسز کو مخاطب کرنے لگ پڑوں، اس کے بعد ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ آئی ول نو اباؤٹ مائی آڈینس، اینڈ میں پارٹیسپینٹس کو جانتا ہوں گا. اس کے لیے جو میں نے طریقہ اڈاپٹ کیا اپنے سیشنز میں، وہ یہ تھا کہ سیشنز کو بہت چھوٹا رکھا جائے، اس لحاظ سے کہ ہم اس میں جو کانٹینٹ دے رہے ہیں، جو نیا کانٹینٹ آج دے رہے ہیں، اس کو ہم بہت بریف رکھتے ہوئے اس کے بعد لوگوں کے درمیان کانورسیشنز کروائیں، تاکہ وہ اس کو انٹرنلائز کر سکتے ہیں یا انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. تو وہ اس کو کریں، خود اس پہ گفتگو کریں، سوالات کریں، جتنا انٹریکٹیو ہو سکے وہ کریں، تاکہ جو پورا سیشن ہے وہ ایک بجائے ون سائیڈڈ میں اوپر کھڑا ہو کے نیچے مخاطب کر رہا ہوں لوگوں کو، یہ ہونے کے بجائے ہم سب مل کے اس میں سے سیکھیں. اور آپ کو یاد ہوگا یہی بات تھی جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ ہمارا چونکہ یہ 2-4-5 مہینے سے چل رہا تھا سلسلہ، تو آپ نے اس پر جب یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آدمی کو اچھی کانورسیشنز مل جائیں، اور ہماری قوم کو اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، قوم کو بھی اور جنرلی بھی لوگوں کو اپنی مصروفیتوں اور اپنی مشاغل کی وجہ سے اس چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اچھی اور پروڈکٹیو کانورسیشنز کریں. اور this is where it started from. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اگر اس میں گزارش کروں، 2-3 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. 2-3 میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو ذہن میں ہے ہی، اللہ کرے کہ اس کے بعد دوسری بھی آ جائے، ورنہ میں احسن صاحب کو کہوں گا کہ آپ بولیں. دیکھیں، ایک تو آپ سمجھیں ایک لطیفہ ہی ہے. ایک مجلس میں مجھے بلایا گیا کہ آپ گفتگو کریں سود پر. تو میں نے گفتگو کی، جیسے گفتگو ہم نے سیکھی ہے کرنی، کہ بھائی اس معاملے میں میری ناقص رائے میں بات یوں ہے. تو یہ میں نے اس طرح کا جملہ 4-5-6 مرتبہ بولا ہوگا. تو ایٹ لیسٹ 2 بندوں نے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، میں بھول گیا ہوں،
مجھے روکا اور کہا جی کہ آپ کی گفتگو تو ٹھیک ہی تھی مگر یہ ناقص رائے کا کیا مطلب, اس کے بعد تو ساری جان نکل گئی. یہ ذہنیت ہے لوگوں کی. آپ یقین جانیے کہ ان کو جب تک کہ کوئی شخص اس انداز میں پورے غصے کے ساتھ اونچی آواز میں سیریس ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہ کہے کہ بات یہی حق ہے اور محسوس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ابھی ان پہ نازل ہو رہی ہے, لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. لوگ اس اسٹائل سے آشنائی نہیں ہے. میں نے کہا جی کہ بات یہ کہ میری رائے واقعی ناقص رائے. تو ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات, میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر کوئی تھوڑی بہت اصلاح ہوئی ہے, اول تو ابھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے, تو شاید آپ اس سے انکار نہیں کریں گے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے مولانا امین حسن اصلاحی کی صحبت میں بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع ملا, جاوید احمد غامدی صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع ملا. جب غامدی صاحب اپنی صحبت میں بہت مولانا مودودی کی صحبت کا تذکرہ کرتے تھے, اور شروع میں آغاز میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا. یہ جو تقریروں کے علاوہ ہوتا ہے نا, یہ آپس میں گفتگو اور ایک دوسرے کی بات سننا, یہ بہت انسان کو چیز فائدہ پہنچاتی ہے. اور میرا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جائے. جیسے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے نا سورہ توبہ کے آخر میں کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. یہ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ایک مزاج بن گیا ہے, جھوٹ بولنے کا, بے پر کی اڑانے کا, ایگزیجریٹ کرنے کا, ادھر کی بات سنی ادھر کر دی, مذاق اڑانے کا, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ مہلک ہے. یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے, ہمارے مزاج بگڑ رہے ہیں, لوگوں کی شخصیتیں بگڑ رہی ہیں. مجھے تو نوجوان نسل پر بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس اٹھان پر اٹھ رہے ہیں, کیا تربیت ان کی ہو رہی ہے. کوائٹ رائٹ سر. اور اس میں ایک اور آیت بھی بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے سر, وہ آپ کو اس کے ورڈز آئی ایم شور یاد ہوں گے, وہ جو جس میں یہ کہا کہ جب تم یہ دیکھو کہ قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو, کیونکہ اصل میں ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اور ان کی گفتگو میں دائرے کی, جب آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہیں تو آپ اسی کی کانورسیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اسی کے شاید مزاج کے مطابق کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, unless that you have a very strong principled basis of standing up. جب یہ سچویشن ہو جائے گی تو وہ کانورسیشن آپ کی ذات پر اثر ڈالنا شروع کر دیں گی. اور اس کا تجربہ میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے سر. آپ جو کچھ آج ہیں, آپ احسن صاحب, میں, یہ بیسیکلی it is the result of my conversations with myself and my conversations around myself. میں جن کا حصہ ہوں اور جو میں سوچتا رہتا ہوں, اور وہ کانورسیشنز کا ضروری مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وربل کانورسیشن ہو, آپ کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں, یہ بات بھی کیا چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں میں زیادہ انوالومنٹ ہے آپ کی ذہناً, اور وہ آپ کی ذات پر اتنا اثر ڈال دیں گی. ہر آدمی اپنی زندگی پر پچھلے, اگر وہ 20 برس کا ہے, 30 برس کا ہے, 40 برس کا ہے, تو پچھلے کچھ عرصے کے اوپر غور کر کے دیکھے کہ وہ کس طرح سے اس کے اندر, جس کو وہ مینٹل میچورٹی کہہ سکتا ہے یا مینٹل چینجز یا ٹرانسفارمیشنز ہیں, اس میں اس کی کنورسیشن ہیو پلیڈ اے پیوٹل رول. اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اس سے جو چیز بنتی ہے, ایک ٹیسٹ بنتا ہے. ایبسولوٹلی. وہ ٹیسٹ تقریروں سے نہیں بنایا جا سکتا, وہ آدمی کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے شخصیت کا ایک رنگ. شاید اسی کو اللہ تعالیٰ نے صبغت اللہ کہا ہے, اللہ کا رنگ, کہ انسان کی شخصیت ایسے بن جائے کہ پھر وہ اس انداز میں دیکھنے لگے. بالکل جی, بالکل. یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں, جی احسن صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں. میں آپ بڑی اچھی گفتگو آپ دونوں کر رہے تھے, میں تو مستفید ہی ہو رہا تھا اس سے. تو میں ایک, مجھے بات آپ نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکہ کی جو آبادی تھی وہ 1000 سے 4000 کے درمیان ڈفرنٹ بتائی جاتی، اور 1 سے 4000 آپ 5 کر لیں، زیادہ 6 کر لیں، تب بھی تو اس میں ایک آدمی کی اتنی واضح پہچان بن جاتی ہے شخصیت کہ وہ بہت نمایاں اس کا جو بھی ہے، بلکہ ایک ایک آدمی کو لوگ جان رہے ہوتے تھے، ایک آدمی کی اس طرح سے پہچان ہونا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی بالکل بعثت سے پہلے۔ دوسری جو بات خالد صاحب اور آپ کر رہے تھے وہ اس اعتماد کے ساتھ بات کرنا، قرآن کی بات کو اس اعتماد کے ساتھ کرنا کہ جو ہے یہی حق اور سچ، اس طرح سے بیان کریں میں ہی بیان کر رہا ہوں اور یہی حق اور سچ ہے اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے۔ یعنی میں نے کل ابھی 3 اور مختلف علماء کی چیزیں پڑھی، تو ان میں تینوں جو ہے قرآن مجید کی آیت کو کوڈ کر کے اس تحکم کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہی، اس کے علاوہ دوسری آپشن ہے ہی نہیں۔ بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں میں، نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات، یہ بات صحیح ہے۔ میں اس میں گزارش کروں کہ دو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اور دو میں نے اسی امید پہ کہی ہیں کہ ایک بولوں گا تو دوسری یاد آ جائے گی۔ یہ جو پہلی بول رہا ہوں نا، یہ میں نے ان 3 میں سے ایک بھول گیا تھا، تو یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ پر اثر ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی نہیں ہوتا ہے۔ پہلی ایک نشست کا ہوتا ہے، تقریر جو آپ پہلی گفتگو کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں مطلب وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ، کیونکہ وہ میری پہلی تقریر تو بہت پرانی ہو گئی، اس لیے میں تو آپ کہ انسان اس وقت کچھ دوسری چیزوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات مولانا اصلاحی نے کہی تھی کہ یہ جو ہے نا بعض نصیحت، یہ اصل میں یوں ہے کہ ایک جام ہے، پیالہ ہے، اس میں معرفت، اللہ کے ساتھ تعلق، دین کی انڈرسٹینڈنگ یہ بھر گئی ہے اور اب چھلکنے لگی ہے، باہر نکل رہی ہے۔ بس یہ ہے وہ جو کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ کا پیالہ خالی ہے اور آپ بول رہے ہیں تو دل کالا ہو جاتا ہے، سو اس سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا موضوع کو ایک اور طرف موڑنا چاہتا ہوں، اور وہ اصل میں احسن صاحب کی اس بات سے ہی بات نکلتی، وہ یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہے، اور یہ میرے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، کہ جب یہ بات طے ہے کہ احسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے کہ ایک عالم اسی آیت کا ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، دوسرے عالم دوسرا کر رہے ہیں، اور تیسرے عالم تیسرا کر رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ بالکل الٹ مفہوم ہے۔ تو بھائی علماء کے لیے بھی اور ہم جیسے عوام الناس کے لیے بھی دیانتداری کا اس کے علاوہ کیا تقاضا ہو سکتا ہے؟ یار ہم کھلے ذہن کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں کہ کس کی بات دلیل کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جذباتی ہو جاؤں کہ میرے استاد، میرے امام، میرے پیر کی بات زیادہ صحیح؟ یہ تو جھوٹ ہے بھائی، یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ یہ جو پہلو ہے نا دینی گفتگو کا، یار میں نے یہ بات سمجھی ہے، معز آپ نے دوسری بات سمجھی ہے، مجھے آپ بات سمجھائیں۔ اب میں معز کا شاگرد بن گیا ہوں، مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے سمجھی؟ یار میں نے تو اس کو ایسے سمجھا ہے۔ اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں صرف مسلمان پائے جائیں گے، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کا مقصد دین کو سمجھنا ہے۔ ابھی میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا ہے یہ طے شدہ بات ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ 100% صحیح نہیں ہے۔ اس لیے مجھے دوسری بات اس کی ایک سب سے اچھی جو ایویڈنس ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ
when you started your religious life, आपकी एक राय थी उस वक्त, और उस वक्त जो आपकी राय थी, क्या आपके जानते थे कि वो गलत है और इसलिए उसको अडॉप्ट किए हुए थे, बल्कि आप उसके बारे में पूरी तरह कन्विंस थे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हुई हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत सी नहीं, टोटली चेंज है, 180 है। एब्सोल्युटली जी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो एक्चुअली 180 डिग्रीज पर चेंज हो चुकी हो। सवाल ये है कि हम हर लम्हा, हर जिंदगी के स्टेज पर जिस चीज को समझते हैं कि रियलिटी है, हम उसके बारे में उतनी ही कन्विक्शन से खड़े होते हैं और फिर ये समझते हैं कि अब हम बिल्कुल आखिरी जगह पर पहुंच गए, which is a big deception अगर हम ये देखें। और इसमें जो आपने एक बात फरमाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कि हम जब तक अपनी रिलीजियस प्रेजेंटेशंस में ये चीज नहीं सामने लाएंगे, मुझे इस पर थोड़ी सी इसको क्वालिफाई करना चाह रहा था मैं, यानी ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी की रिलीजियस प्रेजेंटेशंस में आ नहीं सकता जी, जब तक कि ये हमारी जिंदगी में इन जनरल ना आए। यानी हम जिस रियलिटी को फैक्ट समझ रहे हैं, जब तक वो चैलेंज नहीं हो रही, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू दैट। लेकिन जैसे ही आपने, एहसन साहब ने, मेरे किसी बच्चे ने, मेरे किसी स्टूडेंट ने उसको चैलेंज कर दिया है, तो आई नीड टू स्टॉप, और मैं उस वक्त रुक कर ये सोचूं कि ये या तो इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और ये किसी और नतीजे तक पहुंचा है, और मुझे इसको समझना है, क्योंकि मैं दो जगह पे खड़ा हूं। मैं एक स्टूडेंट भी हूं, और मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या मैं अगर कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो फिर मेरा एक और टारगेट भी है कि मैंने अपने ऑडियंस को समझना है, और अगर उसके पर्सपेक्टिव को मैं इग्नोर करके तो अपनी बात समझा के चला जाऊंगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सर, मैंने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन 3 घंटे की एक वर्कशॉप हुई है, और उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल के, अगर मैं किसी कॉलेज में हूं तो किसी प्रिंसिपल के पास, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हूं तो उसके मैनेजर के पास आके बैठा हूं, और जो पार्टिसिपेंट है वो आके मेरे पास, they would encourage me कि जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, and they would then give a summary of what they have understood, और फिर मैं ये सोचता रह जाता हूँ कि ये मैंने कैसे, ये मेरी बात थी, ये तो मेरी बात ही नहीं थी, तो बिल्कुल और तरफ ले गए। यार ये बहुत होता है, ये बहुत होता है। हाँ जी, मेरी बात ही नहीं थी, ये क्या हुआ, मेरी बात नहीं थी, लेकिन और फिर आदमी कहता है कि शायद ये तारीफ अगर तुमने लेनी है तो फिर you'll have to keep quiet, फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक नहीं समझे। यार ये इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है ना, वो जो एम्फसाइज मैं करना चाहता हूँ, ये पैदा होता है कि यार बाज़ औक़ात हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स तो होते हैं, लेकिन यार लिसनर्स हम अच्छे नहीं हैं, हम दूसरी भी बड़ा ध्यान से सुनते ही नहीं है। और ध्यान से सुनने में जो एक शर्त बयान की जाती है वो बहुत जरूरी है, वो लोगों को समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं कैसे हो सकता है कि आप अपने जहन को खाली कर दें, यानी मतलब ये है कि जो आपसे मुख्तलिफ नुक्ता नजर बयान कर रहा है, आप उसको ऐसे सुने कि आप उसके दलाइल को एब्जॉर्ब करें एज इफ वो सही कह रहा है, और उसके बाद अपने पुराने माने हुए नुक्ता नजर को लाएं और मुकाबला करें। ये होता ही नहीं, उसके बाद सच्चाई के साथ गुफ्तगू कैसे हो सकती है? क्वाइट राइट जी, क्वाइट राइट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट इंपॉर्टेंस की बात है जी। इसको उसने अपने स्टीवन कवी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि मोस्ट पीपल लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड बट टू गिव अ रिस्पॉन्स। Absolutely. As the other person is speaking, मैं अपने दिमाग में उसका रिस्पॉन्स बना रहा होता हूँ कि मैंने क्या कहना है। और हमारे दिमाग की एक बड़ी मेजर लिमिटेशन है, हम दो क्रिएटिव काम बेक वक्त नहीं कर सकते। ये जो ख्याल है लोगों का कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम एक टास्क जो है वो बिल्कुल प्योरली ऑटोमेटिक हो। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी चलाते हुए किसी से गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से गुफ्तगू करते हुए आपको मैसेज नहीं कर सकता। I will have to either stop listening to him or I will have to stop writing. ये बारी बारी हो सकता है, इकट्ठे नहीं हो सकता। इसका तो तजर्बा मुझे है। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं ना, और इस कमरे में कोई दो बंदे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मेरी दिलचस्पी ज्यादा उधर होगी।
یہ تو نیچرل ہے آپ کی نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بالکل, یعنی کوئی بھی. میں پھر آپ کی بات سنی. اچھا معین یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں نے کچھ کمنٹس کیے, کچھ سوال کیے ہیں تو ہم لے سکیں. میں دیکھ لیتا ہوں. میں اس دوران میں ایک چھوٹا سا واز کرتا ہوں. واز پر ابھی ہم نے تنقید کی تھی نا, لیکن وہ اس پر ایک مولانا اسلائی کا ایک اور سنایا ہوا لطیفہ یاد آیا کہ وہ دہلی کے کسی مولوی صاحب کی سناتے ہیں, بات سنا رہے تھے ایک زمانے میں. تو کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص قصے بہت سناتا ہے اور لوگ پھر اس پر تنقید کرتے ہیں مجھ پر, تو لو ایک اور قصہ سنو. اس لیے کہ قصوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. تو اب میں ایک بات بڑی ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے, اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں بہت کم اس پہ پورا اترتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں, دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں, تو یہ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جس میں اصل میں آپ کے رب کا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ انصاف کریں. ایک بڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے سورہ انعام کی آیت کا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اذا قلتم فعدلوا, جب بات کرو تو انصاف کرو. کیا بات ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے, سنتے ہیں کرتے ہیں کس کا, انصاف کا. اور انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اللہ کی خاطر انصاف پر کھڑے ہونا ہے, اس کا گواہ بن کر, اگرچہ کہ اس کی زد ہمارے اپنے مفادات پر, والدین کے مفادات پر, رشتہ داروں کے مفادات پر کیوں نہ پڑے. اور دوسری جگہ اس کے برعکس ایک اور چیز فرمائی, یہ سورہ نساء میں ہے, سورہ مائدہ میں, تم انصاف پر قائم رہو اللہ کے گواہ بن کر, اگرچہ کہ اس کا فائدہ تمہارے دشمنی کو کیوں نہ پہنچے. یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں, لیکن یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں. اگر ان دونوں باتوں کو ہم مان کر اختیار کرنے کی کوشش کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری شخصیت میں انقلاب آ جائے. سر یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی, کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ دعوت کی یا اپنی بات کو سمجھانے کی یا اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے میں جس بات کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو فی الحال روک لوں؟ یعنی حکمت اپنی نظر میں, حکمت کے تقاضوں کے تحت, یعنی ایک موقع ایسا ہے کہ جس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا کوئی اسٹوڈنٹ وہ اس وقت ایموشنلی اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ میری بات سمجھ پائے شاید, یعنی بیکاز آف سرٹن سرکمسٹانسز. تو میں اپنی بات کو روک لوں پہلے, اس کی ایموشنل اسٹیٹ, اپنے ریلیشن شپ کو واپس اس جگہ پہ پہنچاؤں جس جگہ پہ وہ ہمارے بیچ کا جو ٹرسٹ ہے وہ واپس آ جائے. ڈو یو تھنک آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا, بشرطے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کچھ آئے ہیں کمنٹ سوال وغیرہ. جی کامنٹس ہیں جی, کوسچنز ابھی تک مجھے کوئی نہیں نظر آئے. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی. آپ نے جو بات کی بہت ہی امپورٹنٹ, بلکہ بڑے صحیح موقع پہ آپ نے بات کی, اور اس سے اصل میں ایک بڑا امپورٹنٹ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ, اور اس سے بڑی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں اگر آپ اس نتیجے کو نہ سمجھیں. جب آپ ایک اصولی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے پرجوش ہوتے ہیں, آپ اس بات کو بہت نمایاں کر کے, خالص کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کو بیان کیے بغیر کہ یہی واحد فیکٹر نہیں ہے, اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں, لیکن اس موقع پہ تو اصل میں ہم حق کی بات کر رہے ہیں نا, حق پسندی, سچائی. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں حکمت, دانائی, سوجھ بوجھ, دوسروں کی نفسیات, ماحول کا, وقت کا خیال رکھنا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. تو ہوتا کیا ہے, بعض لوگ اس طرح کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں اور جا کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور حق پسندی کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں اور لان تان شروع کر دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں. ارے نہیں بھائی, ہم کو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
آپ کے اپنے گھر والوں کے حالات، مزاج، وقت دیکھنا ہوگا، اور یہ فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت آپ دیکھیں وہ کیا مطلب، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، مگر ان تعفو و تصفحوا و تغفروا، اگر تم نظر انداز کرو، تم معاف کرو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے دشمن ہیں تو آپ لڑائی شروع کر دو، نہیں، نظر انداز کرو، درگزر کرو، معاف کرو، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. سو ابھی دیکھیں ہمارا موضوع وہ حکمت تو الگ سے ہم کریں گے بات، لیکن یہ بہت صحیح موقع پہ آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یار بہت زیادہ حق پسندی اور حق کے بارے میں گفتگو کے معاملے میں کوئی پرجوش مت ہو. یعنی اس میں یہ چیز امپورٹنٹ چیز ہے، حکمت دانائی. کوائٹ رائٹ جی. اور سر اس میں مجھے پچھلے دنوں میں کسی کو ریکمینڈ کر رہا تھا سورہ یوسف کہ وہ پڑھیں ایسے ہی، اور کہ اس پہ کوشچنز وغیرہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. اس میں ایک ایسا لیسن تھا جو میں شاید ان کے سوال اٹھانے پر پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے 10 بیٹوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ ڈسیپشن کی ہے، مطلب ڈسیپشن ایٹ دی الٹیمیٹ لیول، اور بار بار کی ہے، اور وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور یقیناً وہ اگر پاس رکھے ہوئے ہیں تو کچھ برداشت بھی کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو لے کر چل بھی رہے ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری بھی کر رہے ہوں گے. اور ہماری، میں جو اپنے ہاں رویہ دیکھتا ہوں جنرلی لوگوں کے ہاں، اور شاید when I accepted Islam at a conscious level، تو شاید میرے اندر بھی یہ بہت زیادہ تھا. وہ یہ تھا کہ جو حق مجھے مل گیا اب یا تو سب مانے یا پھر رشتے توڑ لیے جائیں. یہ جو آپ کی ایک تقریر یاد ہے جو آپ نے کراچی میں کی تھی سورہ فرقان کی آخری چند آیات. میں نے کہا یار یہ معیز امجد صاحب جلوہ افروز ہیں، اور مائی گڈنس، یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں. بڑی زوردار تھی یار، بڑی زوردار تقریر تھی. تو ہم سب نے کی ہیں اس طرح کی تقریر یقیناً. اور وہ یعنی لوکنگ بیک آن سچ انسٹنسز، مجھے لگتا ہے کہ ایک میجر غلطی ہو گئی. آج میں جب ایک نئے کنورٹ کو یا ایک ایسے شخص کو کہ جس نے کانشیسلی ریلیجن کو ریکگنائز کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی پوری فیملی لائف خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، بیکاز اب وہ اس پر کھڑا ہے، اور وہ شاید ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا اس چیز میں کہ ہمیں حق کی بات کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، چاہے کوئی نقصان ہو جائے کرنی ہے. یہ شاید ایک دعوت کے موضوع کی شاید چیز ہی نہ ہو. مے بی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں کہ میں نے اصل میں دوسرے تک بات کو پہنچانا ہے، اور پھر یہ بات کہ میرا اس کے ساتھ اگر میں نے ریلیشن شپ توڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے اور جو اپرچونٹی اس کو دے رکھی ہے میرے وجود کی وجہ سے، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت یعقوب نے جو کیا ان 10 بیٹوں کے ساتھ وہ شاید اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہ، اور پھر اچھا نتیجہ نکلا بعد میں. ایبسولوٹلی وہ اچھا نتیجہ نکلا. اور وہ جو 12 بیٹے ان کے، وہ الٹیمیٹلی دے ٹرن آؤٹ ٹو بی دا بنی اسرائیل کے بنیادی قبائل بن جاتے ہیں. بالکل. اچھا ہم نے 40 منٹ کا طے کیا تھا نا، 40 منٹ 40 منٹس کا تھا جی. ٹھیک ہے جی، پھر 40 منٹس تو ہو گئے جی، ہو گئے ہیں نا جی 40 منٹس ہو گئے. ہم نے طے کیا تھا کہ بہت زیادہ لمبا بھی ہوگا تو لوگ بور ہو جائیں گے، تو جی اسی پر صحیح ہے. ہاں ختم کرتے ہیں. کیوں احسن صاحب؟ آپ کا یہ کامنٹ بس اس پہ میں چاہ رہا تھا آخری اگر آ جائے آپ کی رائے، احسن صاحب کی، آپ کی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جی. میرے ذہن میں بھی کبھی یہ نہیں سورہ یوسف کا پہلو آیا. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. اور ایک نقطہ ان کنکلوژن میں آج کی گفتگو سے اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک سمپل گفتگو شروع کی تھی، لیکن یہ بات معلوم ہوئی کہ یار معاملات عام طور پر سمپل نہیں ہوتے، بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں. چنانچہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ بندہ کہے جناب میں نے سٹینڈ لے لیا ہے، اب سب کی ایسی کی تیسی
اور میں دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں. اور نہیں بھائی نہیں, ٹھنڈے ہو جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ. آپ کو ایک صحیح بات سمجھ میں آئی ہے, آپ اس کو سلیقے سے اس کو پیش کریں, لوگوں کی اوپینین جانیں, سوچتے رہیں, غور کرتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, اچھا رویہ اختیار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے گا. سخت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ون ورڈ اس کو یہ کہیں کہ آپ ہضم کرنے کی کوشش کریں. ایبسولوٹلی. اور پھر بھی اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ آخری درجے میں نہ ہو. دیٹ از دا ٹیسٹ. انشاءاللہ پھر ملیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم نشستیں کریں گے دوسرے موضوعات پر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اس موضوع کو مزید ہم ڈسکس کریں. تو نیکسٹ نشست تک جی انشاءاللہ.